बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम रिजवान। और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की पॉडकास्ट सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और इस चैनल का नाम है सैलानी डिजिटल स्टूडियो। अगर ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी पॉडकास्ट हों वो आप देख सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सीईओ जनाब हज़रत अल्लामा मदनी रज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। कैसा लगा आपको सेटअप हमारा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत इसमें नज़र आ रही है माशाल्लाह। अच्छा मदनी साहब, आज जो आपको हमने ज़हमत दी है स्टूडियो में बुलाने की, वो आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉर्मली जिस पर बात नहीं की जाती, और टॉपिक है हमारी मस्जिद, हमारी मसाजिद, कि हम उनको क्या दे रहे हैं। पूरा साल अगर हम अपनी मसाजिद की बात करें तो हम उनको क्या दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं कि अगर मैं बात करूं एक एवरेज शख्स के इंटरनेट के बिल की, तो माहाना औसतन 1500 रुपये उसका इंटरनेट का बिल है। अगर केबल टीवी की बात करें नाजरीन, तो 500 रुपये तक केबल टीवी का खर्चा है। और नॉर्मली जिसको हम तफरी में चालिया पान गुटका, जो ये नॉर्मली हम चीज़ें खा रहे होते हैं, तो इसका खर्चा तकरीबन 3000 रुपये औसतन आ जाता है। और अगर कभी दोस्तों के साथ घूमने फिरने का दिल हो जाए, कभी हम किसी के साथ आजकल घूमने चले जाएं, दोस्तों यारों 4-5 लोग भी गैदर हो जाते, तो 8-10 हज़ार का बिल तो नॉर्मली आ ही जाता है। फिर बात करते हैं मसाजिद की, कि जिसमें हम सारा साल नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 वक्त हम, अल्लाह पाक वैसे 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, लेकिन जितने वक्त की भी नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे बिजली के बिल भी हैं, आपको पता है, इमाम साहब की तनख्वाह भी है, खादिमीन की तनख्वाह भी है, और दीगर अखराजात हैं कि जिनका तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा क्योंकि आप पूरा मसाजिद का नेटवर्क चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी मसाजिद को क्या देते हैं मदनी साहब, इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। और नाजरीन से भी एक सवाल है मेरा कि आप और मैं अपने आप से एक सवाल करें कि जिस मस्जिद में हम सारा साल जाते हैं, तो पूरे साल में हमारी मस्जिद में हमने क्या कंट्रीब्यूट किया। जी मदनी साहब, रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक वाकई बहुत ज़रूरी है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस टॉपिक का इंतखाब किया, और मैं इस पे जितना कह सका ज़रूर लोगों के सामने अपनी बात रखूँगा। देखें, आज जहाँ माशरे में नफसा नफसी का दौर हो चुका है बेशक। और हर शख्स देखता है भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मेरी क्या ज़रूरत है। और इसी तरीके से जब बंदा अपने घर को देख रहा होता है तो वो अपने पड़ोसियों को फरामोश कर देता है, अपने करीब के रिश्तेदारों को नहीं पूछता। और जैसे कहते हैं ना कि या शेख अपनी अपनी देख, तो बस अब ये मामला जहाँ इंसान अपने सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में इंसानों के साथ कर रहा है, दूसरे घरों के साथ कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही मामला वो अल्लाह के घर यानी मस्जिद के साथ भी कर रहा है। अल्लाह अकबर। इंसान अगर अपना एक्सपेंस देखे तो उसके एक्सपेंस की जो मंथली फ़िक्स एक्सपेंस हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपेंस उसके ज़रूरी भी हैं और बहुत से गैर ज़रूरी भी हैं, लेकिन वो बाकायदगी के साथ उस पर अमल पैरा है। चाहे वो गरीब है तो उसके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अमीर है तो उसके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे गैर ज़रूरी खर्चे वो बाकायदा महीने के महीने वो करते हैं। लेकिन अगर देखें तो बहुत बड़ी तादाद हमारी ऐसी है कि जो अव्वलन तो मस्जिद से दूर है, और अगर मस्जिद आ भी रहे हैं तो मस्जिद के साथ कंट्रीब्यूशन का कोई ऐसा जहन बनता ही नहीं है। कभी इस पे तवज्जो नहीं जाती कि भाई मस्जिद है तो यहाँ के जो स्टाफ हैं बाकायदा हमें सफाई तरीके से मिलती है, वक्त पर अजान हो रही है, वक्त पे नमाज हो रही है, इसके लिए यकीनन ह्यूमन रिसोर्स दरकार होती है। इसी तरीके से लाइट है, पंखे, और वक्त मुनासिब पर एसी भी चल रहे होते हैं, और वक्त पे पानी मिल रहा है। कभी पानी लाइन में नहीं आ रहा तो टैंकर डलवाया जा रहा है। हम स्मूथली आते हैं, जल्द से जल्द मस्जिद पहुंचते हैं और फ़ौरन से अपनी नमाज अदा करते हैं, निकल जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और ये सर्विसेज की कोई फ्री में तो नहीं हो रही। हमारे माशरे में कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं है कि मसाजिद सारी की सारी औकाफ चला रही हो, बल्कि आप देखें कि हमारे यहाँ तकरीबन मसाजिद वो हैं जो मदद आपके तहत ही काम, जो वहाँ की इंतज़ामिया चला रही होती। तो जाहिर सी बात है कि उनके अखराजात हैं, और उनके अखराजात में इंसान को देखना चाहिए कि वो अपनी इस्तात के मुताबिक इसमें ज़रूर हिस्सा मिलाए, इसलिए कि ये हमारी ज़रूरत है। जैसे हम कहें भाई यार बिजली का बिल तो देना ही है, तो भाई क्यों देना है, ज़रूरत है भाई, इसके बगैर नहीं रह सकते। तो सोसाइटी की ज़रूरत है मस्जिद,
جس سوسائٹی میں مسجد نہیں ہوتی وہ سوسائٹی ادھوری ہے. انسان نماز پڑھنے کہاں جائے؟ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلانی ہے کہاں دے؟ اگر کوئی درس و بیان میں شرکت کرنی ہے, کوئی اخلاقی اور دینی تربیت حاصل کرنی ہے, تو مسجد ہی اس کے پاس ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو جہاں انسان دیگر ضرورتوں پر پیسہ خرچ کرتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ مسجد پہ بھی پیسے خرچ کریں اپنی استطاعت کے مطابق. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی آمدنی کا بہت بڑا حصہ مسجد میں صرف کر دیں, لیکن جہاں آپ نے اپنے دیگر ایکسپنسز اپنے اوپر لازم کر کے رکھے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز تو میں نے دینی ہی دینی ہے, یہ تو میں نے خرچہ کرنا ہی کرنا ہے, وہیں پر اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ جتنی آپ کی استطاعت ہے, اور اپنے دل سے بھی پوچھیں کہ میں کتنا دے سکتا ہوں, مجھے کتنا دینا چاہیے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک مخصوص فنڈ رکھ لے جو ہر مہینے باقاعدہ مسجد میں دیا کرے. بالکل بہت صحیح بات کی. اور نارملی مدنی بھائی ہم اکثر مسجدوں میں صدائے لگاتے ہوئے امام صاحب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمام نمازیوں سے گزارش ہے کہ چندہ پورا نہیں ہو رہا, بل اتنا چڑھ گیا ہے, مسجد قرضے میں چل رہی ہے. تو مطلب ایک حیرت سی ہوتی ہے کہ ہم ایز اے معاشرہ کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ مسجد ہماری قرضوں میں چلی گئی ہے. اچھا, اب ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ نارملی جب جمعے کے بعد چندے کے باکسز کو کھولا جاتا ہے تو مدنی بھائی نوٹوں کی وہ صورت حال ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی راہ چلتے فقیر کو بھی دینا تو وہ پیسے وہ نہ لے, معذرت کے ساتھ اتنا برا حال ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سب سے بوسیدہ نوٹ ہی ہم کو ملتا ہے مساجد میں دینے کے لیے, کیوں ہم فریش نوٹس نہیں دے سکتے, کیوں ایسا نوٹ نہیں دے سکتے؟ اچھا, یہاں پہ میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے کہ جو اچھے سے اچھا کر رہے ہیں, میں ان کو کوئی تنقید نہیں کر رہا, لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے, فیڈ بیک بتا رہا ہوں, جو لوگ عام طور پر جب چندے کی پیٹی کھولتے ہیں, ہماری پوری ٹیمیں لگی ہوتی ہے, تو ہم جب دیکھتے ہیں تو اتنا برا حال نوٹوں کا ہوتا ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ چن کر نوٹ دیا گیا ہے یہ مسجد کو. تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب کیا ایسی مال کی محبت ہے؟ کیا آپ اگر کوئی ہلکا نوٹ دے دیں گے تو اس کی کوئی ویلیو کم ہو جائے گی, یا آپ کو اپنے پاس اچھا نوٹ رکھ لیں گے تو اس کی ویلیو کوئی بڑھ جائے گی؟ یہ کیسی مال کی محبت انسان کے دلوں میں بس گئی ہے؟ دیکھیں, یہاں ایک جنرل سائیکی ہے کہ جب ہم پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جو نرم نوٹ ہے یا پرانا نوٹ ہے وہ پہلے خرچ ہو جائے, تاکہ یہ نوٹ ہمارے پاس رکھے مزید خراب نہ ہو جائے اور پھر یہ چلنے کے قابل نہ رہے. تو اگر ایسا نوٹ اگر ہم نے چندے میں ڈالا ہے جو واقعی چل سکتا ہے, ٹھیک ہے پرانا ہے, تو وہ قابل قبول ہے, منع نہیں. لیکن آپ جس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہے, وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے نوٹ نکلتے ہیں کہ جو واقعی چلنے کے قابل نہیں ہوتے. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں بینک کے اندر ریپلیس کرانا پڑتا ہے, اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو نوٹ چلنا بند ہو گئے وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں. وہ اس نیت سے ڈال دیتے ہیں یار اب ہمارے تو کسی کام کا نہیں ہے, ہو سکتا ہے مسجد والے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں, تو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. دیکھیں, جب ہم کسی کو لفافہ دیتے ہیں شادی کا, تو اس میں بھی اگر ہم پرانا نوٹ ڈال دیں گے تو بات تو چل جائے گی, بات تو ہو جائے گی, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی اچھا نوٹ ہو, کیونکہ یہ گفٹ کے طور پہ جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جب صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ گویا کہ اپنے مال کا ایک نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر اچھا نوٹ نہیں ہے, کرارا اچھا نوٹ نہیں ہے نہ صحیح, لیکن دیکھیں کہ بہتر نوٹ ہو, جو چلنے کے قابل نوٹ ہو, وہ دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے. سبحان اللہ. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی کو گفٹ دے رہے ہوں تو کیسا دینا پسند کریں گے, کوئی ہمیں گفٹ دے تو کیسا لینا پسند کریں گے. بالکل. تو اللہ کی بارگاہ میں جب صدقہ دے رہے ہوں یا مسجد میں کیش دے رہے ہوں تو دے دیں. لیکن اگر بالفرض آپ کے پاس نوٹ ایسے نہیں ہیں جو بالکل نئے نوٹ ہیں, کرارے نوٹ ہیں, اور سارے نوٹ ایسے ہیں, اور آپ نے کوئی تخصیص نہیں کی, جان بوجھ کے الگ سے غلط سے نوٹ نہیں ڈالا, تو وہ قابل عتاب نہیں ہے. ہمارا جو موضوع ہے وہ ایسے افراد نہیں ہیں. جی مدنی بھائی, بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرنا چاہیے کہ جو کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اچھا, یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اکثر چندے کے باکسز میں سے نا سکے بھی نکلتے ہیں, کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار سکے اب ایکسٹرا پڑے ہوئے اور چلتے پھرتے سکے بج رہے ہیں ہمارے جیب میں, تو چلو کیوں نہ چندے کے باکسز میں ڈال دیے جائیں. اور اگر نارملی آج کل سپر مارٹس پہ دیکھا جائے یا پیٹرول پمپس پہ دیکھا جائے یا نارملی لین دین میں سکوں کا استعمال منیمائز ہوتا چلا جا رہا ہے. انفیکٹ اگر 72 روپیز کی اگر کوئی آپ نے چیز لینی ہے تو یا تو وہ آپ سے 70 لے گا یا تو وہ آپ سے 80 چارج کر لے گا, آپ کو کوئی کیش بیک نہیں دیتا. تو لیکن پھر اگر ہم بات کریں تو مسجد میں اب وہی رواج چلا ہوا ہے کہ یار 2 روپے ڈال دیے, 5 روپے ڈال دیے, یا کوئی سکے جو ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں وہ ڈال دیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ابراہیم بھائی, یہ بالکل حقیقت ہے
کہ جب چندہ باکس کھولا جائے یا کلیکٹ کیا ہوا چندہ دیکھا جائے تو اس میں بہت سے سکے نکلتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یار جیب میں بج رہے ہیں چلتے پھرتے تو چلو وہ ڈال دیے جائیں، لیکن یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی پہ خاص حکم کہ واقعی اس نے اس طرح کی ہے. ہو سکتا ہے اس کی استطاعت اتنی ہو اور اس نے یہ محاورہ سن رکھا ہو جو کہ بالکل صحیح ہے کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، دریا بنتا ہے. تو اب اس نے سوچا ہو یار میں زیادہ پیسے نہیں ملا سکتا تو میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ملا دیا. تو یعنی یہ اس بات کے دونوں پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ جان بوجھ کر اور بغیر یعنی عدم دلچسپی کی بنا پر وہ سکے ڈال رہا ہے اور کوئی نوٹ نہیں ڈال رہا ہے یا کم پیسے ڈال رہا ہے اور استطاعت بھی رکھتا ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اس طرف اس توجہ نہیں دے رہا، تو وہ تو اس اعتبار سے وہ قابل تعریف نہیں ہے، قابل مذمت ہے. لیکن اگر ایک شخص وہ ہے جو استطاعت ہی نہیں رکھتا تو یقیناً ایسے بھی لوگ ہوں گے جو استطاعت نہ رکھنے کے وجہ سے ان کے جیب میں جو چند سکے ہوتے ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوں گے. لیکن کیا پتہ کہ وہ جو ایک سکہ اس نے دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں ان 1000 نوٹوں سے زیادہ مقبول ہو جائے. وہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کہہ دی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں تھوڑے پیسے بھی دے لیکن وہ اس کی نیت میں اخلاص ہو، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہو، اور ایک وہ شخص ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہو لیکن نیت میں اخلاص نہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ چند ٹکے زیادہ مقبول ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا خون اور تمہارا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ہاں دلوں کا تقویٰ یعنی اخلاص پہنچتا ہے. کہ اگر ہم قربانی کے اعتبار سے سوچیں تو سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے جو بالکل لاغر سا جانور لے کر آیا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عمل کرنا ہے اور اس کی راہ میں خون بہانا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا. اور ایک وہ ہے جو لاکھوں روپے کے جانور لے کر آ رہا ہے لیکن مقصد دکھاوا کرنا ہے، ویڈیوز بنوانا ہے اور ٹک ٹاکرز کو بلانا ہے اور اپنی تشہیر کرانی ہے. تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک چھوٹا سا جانور ذبح کرنے والے کا جو مقام ہے وہ اتنے بڑے لاکھوں لاکھ کے جانور کو ذبح کرنے والے کا نہیں ہو سکتا. تو اس میں دونوں پہلو ہیں کہ انسان اپنی نیت کو دیکھے کہ جب وہ سکے دے رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے. اگر وہ سکوں سے جان چھڑا رہا ہے یا واقعی اس کی یہ استطاعت ہے کہ اب وہ سکے ہی دے سکتا ہے تو وہ سکے دے رہا ہے. بے شک، جزاک اللہ. بہت اچھے وے میں آپ نے ہمیں یہ تمام مسائل کو کلیئر کیا، اور آج ہماری کوشش یہی تھی کہ اپنے ناظرین کے ساتھ ہمارے محلے کی جو مساجد میں معاملات ہے، مسائل چل رہے ہیں، اس پر بات کی جائے، گفتگو کی جائے تاکہ لوگ اس چیز کو بھی سمجھیں اور ذرا یہاں پر دھیان جائے اور ذرا سا اپنے آپ کو ذرا گریبان میں جھانکے اور جھنجھوڑیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے تاکہ تھوڑا سا خیال آئے اور دین متین کی خدمت ہو سکے اور ہمارے مساجد کی خدمت ہو سکے. بہت شکریہ مدنی بھائی، بہت اچھے وے میں آپ نے بتایا. رمضان المبارک کا اختتام میں آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو، پھر ہم یہ پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. جی ابراہیم بھائی، میں آج کے موضوع اور وقت کے حساب سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد عید آ رہی ہے اور ہم عید کی خوشیوں میں بہت سارے اپنے قریبی لوگوں کو عیدی دیتے ہیں، اپنے گھر کے کام کرنے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ دار کے بچوں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو عیدی دیتے ہیں. لیکن ایک ہمارے قریبی وہ بھی ہیں جنہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں، وہ ہیں ہمارے مسجد کے اسٹاف کو، امام، مؤذن اور خادم. ہم اپنی استطاعت کے مطابق ضرور بند مٹھی ان کو ضرور عیدی دیا کریں، کیونکہ ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا اور ہم سوچتے ہیں کہ یار اتنے سارے نمازی ہیں، اس نے دے دیا ہوگا، وہ بڑا پیسے والا ہے، اس نے دے دیا ہوگا. لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں اپنا بھی اپنا حصہ ملانا ہے. لیکن آپ یہ چھوڑ دیں کہ کس نے کیا دیا، آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہیں ہم پورا سال مسجد کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمیں وقت پہ صفائی ملتی ہے، وقت پہ اذان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وقت پہ جماعت مل رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ کبھی امام اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو لوگ اپنے گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب وقت پہ کیوں نہیں پہنچے. تو اتنا ہم امام کو پابند دیکھنا چاہتے ہیں. تو جہاں ہم امام اور مؤذن اور خادم کو اتنا پابند دیکھنا چاہتے ہیں وہاں ہم بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ان کا بھی خیال رکھیں. جزاک اللہ مدنی صاحب، بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا، اور میری دیکھنے والوں سے بھی بس یہی گزارش ہے کہ ضرور 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 اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور خاص کر ہماری مساجد کے خادمین کا، مؤذن صاحب کا، امام صاحب کا ضرور خیال رکھیں. جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو
آپ عیدی دیں, ان کو کچھ تحفے تحائف دیں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو. امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا شارٹ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. سیلانی ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے ایک بہت ہی زبردست سیریز کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو ڈفرینٹ موضوع پر ڈفرینٹ گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی, ڈفرینٹ چہرے نظر آتے رہیں گے. تو اگر اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کیسا لگتا ہے, اور مزید ہم اس پوڈ کاسٹ سیریز کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں, کیا موضوع ہمیں چننا چاہیے اور کن گیسٹ کو ہمیں بلانا چاہیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.